वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। इससे जुड़ी हुई हम कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसी थीम्स हैं जिनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो फायर वॉल का एक दफ़े बहुत ज़िक्र हो रहा है आजकल। ये एक अरसा था 2024 के इलेक्शन के बाद कि हर वक्त ही हमें बताया जा रहा था कि फायर वॉल जो है वो ख़रीद ली गई है, उसको नस्ब किया जा रहा है, उसकी वजह से कुछ मामलात हैं। एक दफ़े वो चल पड़ेगी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चली, कब चली, कैसे चली, इसकी कोई तफसील हम तक तो ना पहुंची। मगर हमारे जो फ़ोन हैं वो तो अब तकरीबन काफ़ी जो स्लो हो चुके हैं। इंटरनेट की स्पीड के हवाले से अमूमन ही शिकायत जो हैं वो आती रहती हैं, बट जैसे और बहुत से मसाइल हैं मुल्क में, इस स्लो स्पीड के साथ, चाहे वो फायर वॉल की वजह से हो या किसी और चीज़ की वजह से हो, हमें आदत हो गई उसके साथ रहने की। मगर पिछले दिनों एक निजी चैनल पर यह खबर सामने आई कि ये जो फायर वॉल है ये मंसूबा नाकाम हो गया है और इसको हटा दिया गया है। ये भी कहा गया कि जो 5G स्पेक्ट्रम है और उसकी आगे सेल करनी है हुकूमत ने, उसकी वजह से शायद ये फैसला किया गया है। बहुत इस पर भी फिर बात हुई। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो फायर वॉल ख़रीदी गई थी, शायद जो पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसके साथ वो फायर वॉल नहीं चल पाई। कुछ ने इसको 5G के साथ जो है वो कनेक्ट किया। मगर हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इसके ऊपर हम कह सकते हैं ऑफिशियल व्यू जो है वो सामने नहीं आया। सब कयास राय ही चल रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बयान ज़रूर सामने आया। शेख वकास अकरम साहब का जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये मंसूबा जो था ये सिर्फ बानी PTI के फोबिया का नतीजा था और उन्होंने कहा कि इसको लगाने की वजह से बहुत नुकसान हुआ जो IT इंडस्ट्री थी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनसे भी जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फायर वॉल अगर एक दफ़े नहीं कामयाब हुई तो दूसरी दफ़े लगेगी और दूसरी दफ़े कामयाब ना हुई तो तीसरी दफ़े भी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इधर कीमत जो है वो अहम नहीं है, इस इशू पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता क्योंकि पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इस यलगार से ख़ुद को महफूज ना करे। एक तरफ तो ये इशू है, दूसरा पीका कानून पर भी ज़रूर बात करेंगे। पीका कानून पर भी वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू होती ही रहती है। आजकल शायद कुछ ज़्यादा हो रही है या होनी चाहिए, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई इत्तला आती है किसी सहाफ़ी या किसी और को इस कानून के तहत उठा लिया गया। अभी पिछले दिनों में हम न्यूज़ के एक प्रोड्यूसर खुर्रम इकबाल साहब जो हैं वो लाहौर से लापता हुए। बाद में मालूम ये चला कि उनको भी पीका के तहत ही उठाया गया था और ये जो इत्तला है ये ख़ुद पंजाब हुकूमत की तरफ से आई, जिन्होंने ये दावा किया, इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने एक फ़ेक वीडियो बनाई थी। ये भी मालूम हुआ कि वीडियो भी फेक नहीं थी। वीडियो जो थी वो जो एक वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं, उनकी तकरीर का एक क्लिप था और फिर वो जो सहाफ़ी थे वो भी वापस आ गए। पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई इस पर माफ़ी या एक्सप्लेनेशन भी सामने नहीं आई। ये मामला अभी ख़त्म हुआ ही नहीं था कि अब पिछले दिनों ये खबर आई कि हमज़ा अहमद हैं, एक जो कनेडियन नेशनल हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, वो लाहौर आए हुए थे अपनी रिसर्च के हवाले से। वो गालिबन PhD कर रहे हैं कनाडा में, तो वो भी गायब हो गए। उनकी फैमिली ने जब FIR दर्ज करवाई 3 दिन की गैर मौजूदगी के बाद हमज़ा अहमद जो है उनके बारे में ये हमें बताया गया कि वो भी जो है NCCI की कस्टडी में है और उनको भी पीका के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भी सहाफ़ियों के बहुत केसेस हैं। ये तो पिछले दिनों में एक ह्यूमन राइट्स का केस ऑब्वियसली हमज़ा साहब का था। मतीउल्लाह जान साहब के केस के हवाले से हम बहुत मरतबा बात कर चुके हैं। वो पीका का केस तो नहीं है, उनके ऊपर तो एक अनोखा ही केस बना और वो केस था मनशियात का, जिसके हवाले से इंडाइटमेंट तक बात पहुंच गई, जबकि एक फोरेंसिक रिपोर्ट पिछले दिनों ही सामने आई, कोर्ट में पेश हुई, जिसमें बताया गया था कि उनके पास जो ड्रग्स, जो मनशियात पुलिस के मुताबिक मौजूद थी और बरामद की गई थी, वो आइस नहीं है।
اور سہراب برکت صاحب کا بھی ہم ذکر کریں گے. وہ بھی ایک صحافی ہیں. ان کو 26 نومبر 2025 جب وہ ملک سے باہر سفر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو گرفتار کیا گیا تھا, اور آج تک وہ ابھی بھی ان کو بیل نہیں ہوئی. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خلجی صاحب. یہ ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے حسنات ملک صاحب نے, ثاقب بشیر صاحب نے. یہ دونوں کورٹ کے معاملات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں, اور ثاقب بشیر صاحب تو خاص طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطیع اللہ جان صاحب کا جو کیس ہے اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. اسامہ صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. فائر وال ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی ناکام رہی. اکارڈنگ ٹو ون چینل ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ٹھوس کانفرمیشن یا ڈینائل آیا ہو. کیا سچ مچ فائر وال کام نہیں کی؟ مطلب کہ ہم لوگوں کے لیے تو ویسے ہی کام نہیں کی, بٹ کیا حکومت جس مقصد کے لیے اس کو لائی تھی کیا وہ بھی ناکام رہا؟ جی, جیسا آپ نے کہا حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی بیان نہیں آیا, تو ہم جو ہے شیورٹی سے کوئی بات اس پہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہوئی وہ پہلے ایک الجزیرہ کی ایکسٹینسو رپورٹ آئی, اور اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک ایکسٹینسو رپورٹ آئی. دونوں میں جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے پرائیویٹ کمپنیوں سے بات کیا پاکستان میں جو اس پہ کام کر رہی تھی, اور اس کے ذریعے ہمیں معلومات آئیں کہ کس طرح سے چل رہا ہے پورا نظام فائر وال کا, کس طرح بنایا گیا. اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا یہ جو ہے سارے جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں پاکستان میں, جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں یا انٹرنیٹ کی کمپنیاں, ان کے دفاتر میں یہ لگایا گیا. جس میں ان سے پھر ہم نے دیکھا کہ واٹس ایپ کی جو فنکشننگ تھی اس پہ بھی امپیکٹ آیا. کچھ دن تھے کوئی مظاہرہ ہوتا تھا تو آپ ویڈیو یا آڈیو نوٹ یا تصویر نہیں بھیج سکتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر جس طرح آپ نے شروع میں بتایا انٹرنیٹ کی سپیڈ اس کی وجہ سے بہت زیادہ سلو ہوئی. تو میرے خیال سے ان کا مقصد لگانے کا یہی تھا کہ کنٹرول انٹرنیٹ پہ زیادہ آئے, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ جس قسم کی ٹیکنالوجی لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ برے ہوں گے. اور اگر وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو اور انٹرنیٹ بہتری سے چلے, تو پھر تو انہیں ضرور یہ ختم کرنا چاہیے. اور امید یہی ہے کہ اس قسم کے سسٹم جو ہمارے انٹرنیٹ کو بالکل فضول کر دیتے ہیں اس کو بند ہی کیا جائے. لیکن جو رپورٹس آج کل آ رہی ہیں وہ ایک ہی رپورٹ آئی ہے جس نے کہا کہ یہ نہیں ہوا. دوسری ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی پرو پاکستانی کی جس میں انہوں نے کہا کہ کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ فائر وال اسی طرح ابھی تک چل رہا ہے. تو سچ کیا ہے وہ حکومت ہی ہمیں بتا سکتی ہے. حسنات صاحب, آپ کا فون کیسے چل رہا ہے آج کل؟ کوئی اس میں امپروومنٹ آئی ہے؟ مطلب کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ کورٹ سے ہم امید کریں کہ کوئی اس پہ پٹیشن دائر کرے گا تو پتہ چلے گا. آپ ذاتی تجربہ بتا دیں ایز این انڈیویجول. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی فائر وال چل رہی ہے. جو لوگ جو کرٹکس جو خاص کر جن کو حکومت آواز جن کی نہیں چاہتی کہ وہ لوگوں تک پہنچے, وہ ان کا ابھی تک بھی ایشو ہے, ان کی ریچ کا ہے. یوٹیوب چینلز کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟ چینل کی بات کر رہے ہیں, باقی تو ایشو ہی نہیں ہے. یوٹیوب چینل کو ہی مین کنٹرول کرنا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ بھئی پھر بھی جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بات جو بیانیہ جس کو دبانا ہے وہ پھر زیادہ اس طریقے سے چل رہا ہے, اس کو فائدہ نہیں ہے. اب یہ اس پہ بتایا جا رہا تھا کہ 40 ارب روپے لگائے گئے تھے. اب یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر اس کو یکدم یہ آئے کہ جی حکومت اس کو مان لے کہ جی ختم کر دیا گیا, تو پھر یہ ہوگا کہ اتنے پیسے کیوں لگائے گئے 40 ارب روپے. پوچھے گا سر ان سے, کمال کر رہے ہیں. اب یہ کوئی زمانہ ہے کہ کوئی سوال پوچھے گا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہمارے ساتھ مسائل آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو عدالتیں ہیں وہ ڈس فنکشنل ہیں. اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, چاہے وہ پیکا ہے, چاہے وہ فائر وال کا معاملہ ہے یا اور چیزیں ہیں جو جینوئن گریونس ہیں, وہ بھی نہیں. یعنی پہلے بھی کوششیں کی گئیں کہ اس قسم کے قانون بنائے جائیں, اس قسم کی چیزیں کی جائیں, لیکن عدالتیں ایکٹیو ہوتی تھیں, عدالتیں ریلیف دیتی تھیں. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عدالتیں بالکل انہوں نے اپنی ریلیونسی کھو دی ہے, اور ان کے پاس اختیارات بھی جیسے سپریم کورٹ کے پاس تو نہیں ہے, اور جن کے پاس اختیارات ہیں وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. ثاقب صاحب, اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو صحیح, بٹ اس کے بعد میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ مطیع اللہ جان صاحب, کیونکہ وہ پیکا کے قانون سے ہٹ کے کیس ہے, اس پہ پہلے بات کر لیں اور پھر ویل کم ٹو آل دا پیکا ریلیٹڈ ایشوز. پہ میں صرف اتنا کامنٹ کروں گا. حامد میر صاحب پٹیشنر تھے, ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا وکیل تھے.
اور آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے جب یہ فائر والا معاملہ آیا تھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ چیلنج کیا گیا تھا. تب کورٹ کو اسسٹ بھی کیا گیا، بتایا بھی گیا، کورٹ کو یہ کہا، ریکویسٹ کی گئی کہ آپ گورنمنٹ سے پوچھیں کیا مقصد کیا ہے، کیا آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن عدالت نے بالکل بھی زحمت نہیں کی. آج بھی وہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ عدالتوں میں لے کر جائیں یا نہ جائیں، اب جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فائر وال والا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے. تو جہاں تک بات ہے مطیع اللہ جان صاحب وکیلوں کے پاس بھی اب وقت نہیں ہے اس کیس کو فالو اپ کرنے کا. ہاں یہ بھی ہے، وکیل جیل میں پہنچ چکے ہیں تو اب اور وکیل بھی نہیں ملتے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. وہی نا. تو جہاں تک بات ہے مطیع اللہ جان صاحب کے کیس کی، تو سر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے ہفتے. جی بالکل بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. سو لیٹس ڈسکس دیٹ. ذرا وہ بھی بتائیں کہ وہ جو ڈرگ کا ایشو تھا وہ کیا تھا اور پھر اوور آل کیس کہاں پہنچا ہے. آئس جو ہے وہ یہ الج کیا گیا تھا کہ ان سے برآمد ہوئی، حالانکہ یہ سارا ایک من گھڑت قسم کا کیس تھا، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس کیس میں تو میرا اپنا ایفیڈیوٹ موجود ہے، کیونکہ آپ دونوں اکٹھے تھے اس وقت اور اکٹھے اٹھایا گیا تھا. مجھے 5 گھنٹے کے بعد چھوڑا گیا اور متی صاحب پر یہ کیس ڈال دیا گیا. لیکن بہرحال جو کیس بنایا گیا اس میں کوئی 256 گرام آئس الج کی گئی تھی کہ وہ متی صاحب سے ریکور ہوئی ہے. وہ انہوں نے کہا ہم نے فرینزک جو پنجاب فرینزک لیب ان کو بھیج دی، پھر ان کی رپورٹ آ گئی، وہ نیگیٹو آ گئی کہ وہ جو کچھ انہوں نے بھیجا تھا وہ آئس نہیں تھی، منشیات نہیں تھی. تو یہ اور اب کورٹ نے اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. جی اس میں کورٹ نے بھی اور جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ جو 9C کا چارج ہے وہ اس میں یعنی کہ منشیات کا چارج نہیں لگتا لیکن دہشت گردی کا لگتا ہے ابھی بھی. جو انہوں نے پتہ نہیں بندوق اٹھا کے حملہ کیا تھا پولیس والوں پہ، اٹھائی تھی انہوں نے، پولیس والے سامنے تھے اور ان کو پتہ نہیں دھکے دیے، ایک پولیس والا زخمی ہو گیا، اس کا کوئی میڈیکل بھی بنوایا ہوا ہے پولیس نے. مطلب کہانی پوری انہوں نے رکھی ہوئی ہے. تو وہ دہشت گردی والا جو ابھی چارج موجود ہے اس پہ بھی اس کو چیلنج کیا گیا. اس کو ٹرائل کورٹ نے تو پھر کہا نہیں یہ تو لگے گا، مطلب ڈسمس کر دی. تو وہ اب ہائی کورٹ میں آیا تو ہائی کورٹ نے بھی اس پہ کوئی نوٹس تو کر دیا لیکن سٹے نہیں کیا. تو اب میرے خیال میں شاید یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا، پھر سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. نہیں تو سپریم کورٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب متی صاحب جو ہیں وہ اپنے معاملے کو اس کے اوپر اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اس سینس میں کہ کیونکہ سٹے نہیں دیا، سٹے کی وجہ سے جائیں گے. کیونکہ اگر ہائی کورٹ سٹے نہیں دیتی اور ٹرائل کورٹ فرد جرم لگا کے 2-3 گواہ ہیں، وہ تو بڑا جلدی ٹرائل ہو سکتا ہے نا. تو اس کے لیے سٹے دینا ضروری تھا، ہائی کورٹ نے نہیں دیا. تو اب اس کے لیے جائیں گے سپریم کورٹ کے. سپریم کورٹ اس حد تک جو ٹرائل ہے وہ تو سٹے کرے نا، تو اور ان کو ڈیسائیڈ کریں کہ یہ 7-8 یہ لگتا بھی ہے یا نہیں لگتا. مطلب اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے نا کہ سپریم اور یہ ہائر کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا. تو سر یہ FCC میں جائے گا یا سپریم کورٹ میں جائے گا؟ سپریم کورٹ میں جائے گا میرے خیال میں. آئندہ 2-4 دنوں میں یہ فائل ہو جائے گی وہاں پہ اپیل، اور اس کے بعد فردر دیکھیں گے. اس کے سے پہلے ایمان مزاری کے کیس بھی گئے تھے تو وہاں پہ سٹے ان کو مل گیا تھا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.